आज हम एक फैमिली एडवेंचर फिल्म के ट्रांसक्रिप्ट से कुछ हिस्से देख रहे हैं। कहानी है टैल्सनविल की, एक छोटा सा कस्बा। जी। और वहाँ गर्मियाँ शुरू हो रही हैं और एक पुरानी पेपर फैक्ट्री स्मिथसन पेपर फैक्ट्री। हाँ, वो नई मालिक कैरी स्मिथसन के आने से दोबारा खुलती है। बिल्कुल। तो शुरू में तो लगता है कि भाई वाह, नौकरियां आ रही हैं, सब अच्छा हो रहा है। अच्छा, बज़ाहिर तो एक मुस्बत बात लगती है। यकीनन शुरू में तो ऐसा ही लगता है, मुआशी बहाली की उम्मीद। लेकिन जैसा कि इन ज़राए में आगे चलकर पता चलता है, ये खुशी मतलब ज़्यादा देर नहीं रहती। कस्बे के कुछ नौजवान हैं, बच्चे हैं, उन्हें जल्द ही शक होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। खास तौर पर वो जो मकामी तालाब है ना, स्विमिंग होल, उसके पानी को लेकर। बिल्कुल। तो इन ज़राए में जो मरकजी किरदार हैं वो यही बच्चे हैं। ब्रूस्टर है जो साइंस में तेज है। जी, ब्रूस्टर, उसका दोस्त रूबी, फिर एरिक द बुल, ग्रेस, और ब्रूस्टर की बड़ी बहन डियाना भी है। हाँ डियाना। तो ये पांचों मिलकर अपने कस्बे को एक तरह से एक अनजाने खतरे से बचाने निकलते हैं। तो आइए जरा तफसील में देखते हैं कि ये ज़राए इस कहानी को कैसे बयान करते हैं और इससे मतलब क्या अहम बातें सामने आती हैं। जरूर। तो कहानी शुरू होती है कस्बे में एक उम्मीद का सा माहौल है। फैक्ट्री खुल रही है जी, एक जश्न का समा है। और हम इन बच्चों को देखते हैं। उनकी अपनी गर्मियों की मसरूफियात हैं। ब्रूस्टर अपने वो साइंस के तजुर्बा कर रहा है। हाँ, वो तो अपनी धुन में मगन है और एरिक कॉमिक बुक्स पढ़ रहा है। आम सी गर्मियां लगती हैं। लेकिन यहीं पर हमें ब्रूस्टर और डियाना के वालिद ड्रू साइमन से भी मिलवाया जाता है। उसे फैक्ट्री में नौकरी मिली है, असिस्टेंट मैनेजर की। और यहीं से असल में कहानी का जो बुनियादी मसला है वो शुरू होता है। ज़राए बताते हैं कि ड्रू को फैक्ट्री के पुराने फिल्ट्रेशन सिस्टम पर कुछ खदशात हैं। अच्छा, किस किस्म के खदशात? वो फुजला ठिकाने लगाने के मुमकिना खतरात की बात करता है। फैक्ट्री की मालिक कैरी सैमिथसन और मेयर रैंडल के सामने ये बात रखता भी है। और वो लोग क्या कहते हैं? क्या ज़राए बताते हैं इस बारे में? ज़राए बिल्कुल वाज़े दिखाते हैं कि कैरी सैमिथसन और मेयर वो मतलब उसकी बातों को ज़्यादा अहमियत नहीं देते। उनके लिए माशी तरक्की, नौकरियां ज़्यादा अहम हैं। वो बल्कि ड्रू को तरक्की और तनख्वाह में इजाफे का कहकर एक तरह से क्या कहते हैं, चुप करा देते हैं। ओह, जी। तो यहाँ ज़राए ये दिखा रहे हैं कि कैसे ज़ाती ज़रूरत, नौकरी बचाने का खौफ किसी को मुमकिना खतरात से आंखें चुराने पर मजबूर कर सकता है। ड्रू बज़ाहिर मान जाता है। ठीक। फिर कहानी में एक अहम मोड़ आता है। बच्चे डियाना की कार में हैं और गाड़ी गर्म हो जाती है। जी हाँ, तो वो इंजन ठंडा करने के लिए पानी लेने जाते हैं करीबी तालाब से, वही तालाब जहाँ वो अक्सर तैरने जाते हैं। और वहाँ क्या होता है? वहां पहुंचकर जाहिर है गर्मी है तो वो पानी में कूद जाते हैं। लेकिन तभी एक खौफनाक बात होती है। डियाना का पाँव पानी के नीचे किसी चीज में फंस जाता है। ओह खुदाया। जी। और वो डूबने लगती है। दूसरे बच्चे, खास तौर पर रूबी और एरिक, वो बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकालते हैं। रूबी सीपीआर भी देता है ना? ज़राए में जिक्र है उसका। जी बिल्कुल। वो सीने पर दबाव डालकर सांस बहाल करने की कोशिश करता है, बचा लेते हैं वो उसे। इस वाक़ये के बाद ड्रू का रद्द-ए-अमल वो काफ़ी मतलब अहम है। ज़राए क्या कहते हैं? वो बच्चों का शुक्रिया तो अदा करता है कि डियाना को बचाया, लेकिन फौरन और बहुत सख्ती से उन्हें उस तालाब में दोबारा जाने से मना कर देता है। कहता है ये महफूज नहीं है। तो वो वजह नहीं बताता? बस मना कर देता है। नहीं, वजह नहीं बताता। जब ब्रूस्टर कहता है कि ये तो बस एक हादसा था, तो ड्रू का लहजा और सख्त हो जाता है। अच्छा, तो उसका ये रवैया बच्चों के जहन में, खास तौर पर ब्रूस्टर के, शक पैदा कर देता है। क्या ये वाकई सिर्फ हादसा था या ड्रू कुछ जानता है जो वो बता नहीं रहा? ज़राए यहाँ उसकी अंदरूनी कश्मकश दिखाते हैं। और ये शक फिर मजीद बढ़ता है जब ब्रूस्टर अपने वालिद को फोन पर बात करते सुनता है मेयर से। जी बिल्कुल। वो फैक्ट्री, पानी और बच्चों को तालाब से दूर रखने की हिदायत के बारे में बात कर रहा होता है। तो बस अब तो बच्चों को यकीन होने लगता है कि फैक्ट्री का कोई ना कोई चक्कर जरूर है। क्या वो जहरीला मादा पानी में फेंक रहे हैं? और उनके शक को मजीद तकवीत इस बात से मिलती है कि डायना, जिसने वो तालाब का पानी निगल लिया था थोड़ा सा, वो बीमार पड़ जाती है, घर पर कै कर रही होती है। ओह। साथ ही एरिक को याद आता है कि उसने पहले भी तालाब के पास मुर्दा मछलियां देखी थी, और वो अजीब सी बात, पिघले हुए कीड़े। पिघले हुए कीड़े? ये तो बहुत अजीब है। जी, ये तफसील खासी परेशान कुन है।
یہ صاف اشارہ ہے کہ پانی میں کوئی بہت خطرناک کیمیکل ہے۔ تو یہ مشاہدات بچوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ خود کچھ کریں۔ وہ ڈرو کے منع کرنے کے باوجود ثبوت ڈھونڈنے واپس تالاب پر جاتے ہیں۔ اور وہاں انہیں فیکٹری کا ایک خالی بیرل ملتا ہے اور مزید مری ہوئی مچھلیاں۔ تو بروسٹر اپنی سائز کی سمجھ سے اندازہ لگاتا ہے کہ یہ عام کچرا نہیں ہے، یہ زہریلے کیمیکلز ہیں۔ بالکل، اور یہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب بڑوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، انہیں خود ہی سچائی کا پتہ لگانا ہوگا۔ یہ ایک اہم موڑ ہے، وہ معصوم بچوں سے تفتیش کار بن جاتے ہیں۔ اور وہ کیا منصوبہ بناتے ہیں؟ فیکٹری کے اندر جانے کا، ثبوت تلاش کرنے کا۔ یہاں سے کہانی میں ایکشن شروع ہوتا ہے۔ بچے فیکٹری کی نگرانی کرتے ہیں اور بروسٹر وہ ایک کافی ہمت والا کام کرتا ہے۔ جی، وہ اپنے والد کی میز سے چپکے سے فیکٹری کی چابی ادھار لے لیتا ہے۔ ادھار، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اب کتنے سنجیدہ ہیں۔ بالکل، خطرہ موڑ لینے کو تیار ہیں۔ فیکٹری پہنچتے ہیں تو سیکیورٹی گارڈ ملتا ہے، ریلفی۔ اچھا، تو پھر کیسے اندر جاتے ہیں؟ یہاں گریس کام آتی ہے۔ وہ گمشدہ بچی ہونے کا ڈرامہ کرتی ہے، گارڈ کی توجہ ہٹانے کے لیے۔ بڑا اچھا ٹیم ورک دکھایا گیا ہے ذرائع میں۔ لیکن چابی کام نہیں کرتی ہے نا؟ جی، وہ چابی مرکزی دروازے کی نہیں ہوتی، تو انہیں کھڑکی سے ایک تنگ وینٹیلیشن شافٹ کے ذریعے اندر جانا پڑتا ہے۔ وہ تنگ راستہ؟ ہاں، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ روبی کہتا ہے کہ اسے کلوسٹروفوبیا ہے، تنگ جگہوں سے ڈر لگتا ہے۔ تو بروسٹر جو سب سے چھوٹا ہے وہ ہمت کرتا ہے۔ واہ، یہ تو واقعی بہادری ہے۔ جی، وہ تنگ راستے سے اندر جاتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ ضرورت پڑے تو لوگ اپنے ڈر پر قابو پا لیتے ہیں۔ اندر پہنچ کر اسے کیا ملتا ہے؟ وہ دفتر میں پہنچتا ہے اور اسے کچھ فائلیں ملتی ہیں، حالیہ رپورٹس کی۔ اور ان رپورٹس میں؟ وہی جس کا انہیں شک تھا۔ ان میں صاف لکھا ہوتا ہے کہ پانی میں نائٹروجن، فاسفورس اور مرکوری کی سطح خطرناک حد تک بلند ہے، اور یہ بھی کہ ان مادوں کو ٹھکانے لگانے میں بہت احتیاط چاہیے۔ تو ثبوت ہاتھ لگ گیا؟ جی، ٹھوس ثبوت۔ لیکن جب وہ یہ ثبوت لے کر ڈریو کے پاس جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ انہیں تو شدید مایوسی ہوئی ہوگی۔ بہت زیادہ۔ ذرائع کے مطابق ڈریو ثبوت دیکھنے کے بجائے الٹا بچوں پر غصہ ہو جاتا ہے کہ تم لوگ فیکٹری میں کیوں گھسے، چوری کیوں کی؟ کیا وہ مسئلے کو تسلیم نہیں کرتا؟ وہ رپورٹس کو دیکھتا ہے لیکن کہتا ہے یہ بس معمول سے تھوڑا زیادہ ہے۔ وہ اس کی سنگینی کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تو وہ اپنی نوکری، اپنے خاندان کی مالی حالت، اپنی ساخت، ان چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ وہ بچوں کی باتوں کو رد کر دیتا ہے اور رپورٹس واپس لے لیتا ہے کہ دفتر میں واپس رکھ دے گا۔ یہ تو بہت افسوسناک ہے، خاص طور پر بروسٹر کے لیے، اپنے والد کا یہ رویہ دیکھنا۔ جی، بچے، خاص طور پر بروسٹر، بہت دل شکستہ ہوتے ہیں۔ یہ منظر ڈریو کی کمزوری اور اس پر جو معاشی دباؤ ہے اسے ظاہر کرتا ہے۔ لیکن کیا ذرائع اسے مکمل طور پر منفی کردار دکھاتے ہیں یا اس کی کچھ مجبوریاں بھی ہیں؟ نہیں، ذرائع اسے ایک پیچیدہ کردار کے طور پر دکھاتے ہیں۔ وہ مکمل طور پر برا نہیں ہے۔ اس کی بیوی کی وفات کا ذکر آتا ہے، بچوں کی ذمہ داری، یہ سب چیزیں اس کے دباؤ کو سمجھاتی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے اس کا یہ عمل غلط ہے اور کمیونٹی کے لیے خطرناک بھی۔ یہ وہی اخلاقی کشمکش ہے نا جو کئی بار حقیقی زندگی میں بھی لوگوں کو پیش آتی ہے، ذاتی مفاد یا اجتماعی بھلائی۔ بالکل۔ صورتحال پھر مزید بگڑتی ہے نا؟ وہ جو آئس کریم کی دکان کے مالک ہیں، مسٹر سٹینمن۔ جی، مسٹر سٹینمن، وہ تالاب کے قریب ہی رہتے ہیں اور وہ اچانک بہت شدید بیمار ہو جاتے ہیں، اور ڈاکٹروں کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ کیا بیماری ہے۔ جی بالکل۔ یہ آلودگی کے حقیقی خطرناک نتائج کا پہلا واضح ثبوت ہوتا ہے قصبے والوں کے لیے۔ اور اسی دوران روبی کو وہ بلو پرنٹ یاد آتا ہے جو اس نے فیکٹری میں دیکھا تھا۔ ہاں، یہ بہت اہم موڑ ہے۔ اسے یاد آتا ہے کہ بلو پرنٹ میں دکھایا گیا تھا کہ اگر خشک سالی ہو تو تالاب کا پانی قصبے کے پینے کے پانی کے سسٹم میں شامل ہو جاتا ہے۔ اوہ نہیں۔ اور چونکہ قصبے میں خشک سالی جیسی صورتحال تھی، انہیں فوراً احساس ہوتا ہے کہ یہ آلودگی اب صرف تالاب تک نہیں رہی، یہ پورے قصبے کے پینے کے پانی میں شامل ہو رہی ہے۔ یہ تو بہت ہی خطرناک انکشاف ہے۔ خطرہ اب صرف ماحول کا نہیں بلکہ براہ راست لوگوں کی صحت کا ہے، پبلک ہیلتھ کا بحران۔ بالکل، اب بات صرف مری ہوئی مچھلیوں کی نہیں، اب پورے قصبے کی زندگیاں داؤ پر ہیں۔ تو اس احساس سے بروسٹر، جو اپنے والد کے رویے سے مایوس تھا، وہ دوبارہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ جی، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے اپنی سائنس کی مہارت استعمال کرنی ہے۔
اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ذرائع بتاتے ہیں اپنے گراج میں دن رات ایک کر دیتا ہے اور ریورس آسموسس کے اصول پر پانی صاف کرنے کا ایک چھوٹا سا لیکن کام کرنے والا سسٹم بنا لیتا ہے۔ ریورس آسموسس یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک طریقہ ہے جس میں پانی کو دباؤ کے ذریعے ایک بہت باریک جھلی ایک میمبرین سے گزارا جاتا ہے۔ وہ جھلی پانی کے مالیکیول کو تو جانے دیتی ہے لیکن جو آلودگی کے ذرات ہیں جیسے کیمیکلز انہیں روک لیتی ہے۔ اچھا، واہ، وہ اس کا تجربہ بھی کرتا ہے، کولڈ ملے پانی پر، اور وہ کامیاب رہتا ہے۔ یہ تو کمال ہے، سائنس کا عملی استعمال جو ذرائع دکھا رہے ہیں۔ بالکل، تو اب بچوں کے پاس نہ صرف مسئلہ ہے، ثبوت ہے، بلکہ اس کا ایک حل بھی ہے۔ جی ہاں، تو وہ اس فلٹریشن سسٹم کے ساتھ سیدھا فیکٹری کی مالک کیری اسمتھسن کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ جی وہ براہ راست اس کے دفتر میں گھس جاتے ہیں۔ اتفاق سے ڈرو بھی وہیں ہوتا ہے۔ اچھا، بچے کیری کو سب کچھ بتاتے ہیں، آلودگی، پینے کے پانی میں ملاوٹ، مسٹر اسٹینمین کی بیماری اور بروسٹر کا بنایا ہوا سسٹم بھی دکھاتے ہیں۔ اب کیری کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ کیا وہ اب بھی انکار کرتی ہے؟ نہیں، انکار نہیں کرتی۔ ذرائع کے مطابق وہ بڑی ڈھٹائی سے مان لیتی ہے کہ ہاں آلودگی ہے۔ کیا؟ مان لیتی ہے، ہاں، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ کہتی ہے ہاں لیول زیادہ ہے تو کیا، پروڈکشن بھی زیادہ ہے، منافع بھی زیادہ ہے، اور تمہاری تنخواہ ڈرو وہ بھی زیادہ ہے۔ یا اللہ، یہ تو انتہا ہے۔ جی، یہ کارپوریٹ لالچ اور بے حسی کی انتہا ہے۔ وہ ڈریو کو نوکری سے نکالنے کی دھمکی بھی دیتی ہے۔ اور یہ لمحہ، یہ ڈریو کے لیے فیصلہ کن ہوتا ہے۔ بالکل، اب وہ اپنی نوکری بچانے کی فکر چھوڑ دیتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کی ہمت دیکھتا ہے، قصبے کو درپیش خطرہ دیکھتا ہے، کیری کی بے حسی دیکھتا ہے، اور وہ آخرکار صحیح قدم اٹھاتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ذرائع دکھاتے ہیں کہ وہ کیری کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی رقم لوگوں کی صحت اور زندگیوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ یہ اس کے کردار کی تبدیلی کا مطلب کلائمیکس ہے۔ زبردست۔ اور وہ جو سیکیورٹی گارڈ تھا ریلفی؟ ہاں، دلچسپ بات یہ ہے کہ ریلفی بھی اس موقع پر ڈریو کا ساتھ دیتا ہے۔ جب کیری اسے کہتی ہے کہ ڈریو کو باہر نکالو تو وہ انکار کر دیتا ہے۔ واہ، ضمیر جاگ گیا۔ جی، اسی وقت میئر بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اچھا، میئر بھی آ جاتا ہے؟ ہاں، صورتحال اس پر واضح ہو جاتی ہے۔ بروسٹر میئر کو اپنا وہ ریورس آسموسس سسٹم دکھاتا ہے، اس کا ڈیمو دیتا ہے۔ اور میئر بچوں کی ذہانت، ان کی ہمت اور ان کے لائے ہوئے حل سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ وہ فوراً بروسٹر کے منصوبے کو فیکٹری میں لگانے کا حکم دیتا ہے۔ اور کیری سمپسن کا کیا بنتا ہے؟ اسے فارغ کر دیا جاتا ہے اور ڈریو کو فیکٹری کا نیا انچارج بنا دیا جاتا ہے۔ تو آخرکار ان بچوں کی کوششیں کامیاب ہوئیں۔ انہوں نے نہ صرف تالاب کو بلکہ پورے قصبے کو ایک بہت بڑے خطرے سے بچا لیا۔ جی بالکل۔ یہ ذرائع جو کہانی پیش کرتے ہیں، یہ واقعی نوجوانوں کی طاقت، ان کی ہمت اور سائنس کی صحیح استعمال کی ایک شاندار مثال ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ جو بظاہر کمزور ہیں وہ بھی کتنا بڑا فرق پیدا کر سکتے ہیں۔ یقیناً، اور یہ کہانی صرف بچوں کی بہادری کی نہیں ہے، یہ ڈریو جیسے ایک عام آدمی کے اخلاقی سفر کو بھی دکھاتی ہے، دباؤ میں غلط فیصلہ کرنے سے لے کر آخر میں صحیح موقف اپنانے تک۔ اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ معاشرے میں وہ جو توازن ہے معاشی ترقی اور ماحولیاتی یا کمیونٹی کی حفاظت کے بیچ، وہ کیسے قائم رکھا جائے۔ اکثر جیسا اس کہانی میں ہوا، لالچ یا غفلت کی وجہ سے یہ توازن بگڑ جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے، اور ان ذرائع کو دیکھتے ہوئے ایک اور سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ جب جو قائم شدہ نظام ہے، حکومت ہو یا کمپنیاں، جب وہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کریں یا جان بوجھ کر مسائل کو نظر انداز کریں، تو پھر عام شہری، خاص طور پر نوجوان نسل، ان کا کیا کردار بنتا ہے؟ جی، یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہ ذرائع تو یہی بتاتے ہیں کہ ایسے میں انفرادی کوشش، اجتماعی کوشش، چاہے وہ کتنی چھوٹی کیوں نہ لگے، وہ تبدیلی لا سکتی ہے۔ بالکل، یہ کہانی ایک طرح سے یاد دہانی ہے کہ اگر بیداری ہو، ہمت ہو اور صحیح معلومات ہوں تو عام لوگ بھی بڑے بڑے مفادات کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں اور مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اور ایک آخری بات جو یہ ذرائع ہمارے سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، وہ یہ کہ کیا آج کے دور میں جہاں ماحولیاتی مسائل ہیں، کارپوریٹ ذمہ داری کے سوالات ہیں، کیا ٹالسن ویل جیسی کہانیاں ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول اور نظام پر زیادہ تنقیدی نظر ڈالنے کی ترغیب دیتی ہیں؟
کیا ہم اپنے مقامی مسائل میں بھی اسی طرح کی کوئی چیزیں، اسی طرح کی ڈائنامکس پہچان سکتے ہیں؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔